बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, शामदेद फिर वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी मिनी सीरीज़ चल रही है तरबियत की रूह क्या है, उसके हम 5 निकात आपको तफसीली बयान कर रहे हैं। पहले 4 नुकात आप सबको अब याद हो गए होंगे। मोहब्बत व मार्फत, यानी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और मार्फत। और दूसरा तशख़्ख़ुस व अब्दियत, यानी मुसलमान बनना, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी तशख़्ख़ुस, उम्मत पना। और तीसरी चीज़ अज़मत व हुर्मत के दीन और शायर दीन की अज़मत और हुर्मत, ताज़ीम और तहरीम हमारे बच्चों के दिलों में हो और हमारे दिलों में हो। और फिर चौथी चीज़ इत्तिबा व इताअत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का इमाम बनाना, आपको अपना उसवा हसना बनाना, क़ुदवा बनाना, आपके नक्श कदम पर चलना, ताकि दोनों जहानों में हम कामयाब हो जाएं। और फिर पांचवी चीज़ एहतिसाब व आक़िबत, यानी मैं अपने कौल व फ़ेल का जवाबदेह और ज़िम्मेदार हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इसके जो नताइज पेश आएंगे उनका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो ये एक शऊर बच्चों में और हमारे अंदर पैदा होना, हमारे माशरे में पैदा होना, उसमें हम कुछ बात कर चुके हैं। हमने बात की इसकी बड़ी तफसील में बात की थी कि जन्नत को और दोज़ख को और हिसाब और अज़ाब, जज़ा और सज़ा, इन चीज़ों को बच्चों के सामने कैसे लाया जाए, आखिरत को कैसे खोला जाए, उसकी कुछ हमने तफसील बयान की। फिर तक़वा क्या चीज़ है, बच्चों में तक़वा कैसे है, उसकी इब्तिदा कैसे हो। अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। फिर किरामन कातिबीन है। फिर हमारा एक दुश्मन है शैतान, उससे कैसे बचा जाए, अल्लाह की पनाह कैसे हासिल की जाए, ये हमने कुछ बात की। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे बच्चों में कानून की पासदारी, कानून की का एहतराम और कानून नाफिज करने वालों का एहतराम, ये हमारे बच्चों में आए, हमारे अंदर आए, हमारे माशरे में आए। और मैं पाकिस्तानी होते हुए ये कहूँगा, मुझे हक़ है कि अपने ही गिरबान में झांक के और जो हक़ बात है वो बात की जाए कि मिन हैसुल कौम पाकिस्तानी बिल्कुल भी कानून की पासदारी नहीं करते। कानून की का कोई एहतराम हमारे कल्चर में नहीं है। यानी अगर ख़ासकर हम दूसरे अक़वाम से, दूसरे माशरों से अपना एक मुआवज़ना करें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गल्फ़ में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, बहुत से आप लोग जा भी चुके हैं, रह भी चुके हैं। और आप देखेंगे कि वो लोग जो बद्दू थे, जो सहराओं में रहते थे, तो किस तरह से कानून की पासदारी है वहाँ पे। चाहे वहाँ के अपने शहरी हों, चाहे फॉरेनर्स हों वहाँ पे, हमारे जैसे वहाँ एक्सपैट्रिएट्स हों जो वहाँ पे कुछ अपने रोज़ी माश के चक्कर में वहाँ पे रह रहे हों, तो हम किस तरह से कानून की वहाँ पासदारी करते हैं। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके किस तरह से कानून पे मिन अन चलते हैं। पाकिस्तानी अगर सिंगापुर जाएंगे तो कूड़ा नहीं मचाएंगे, कोई कचरे का एक जो है ना एक रैपर भी नहीं फेंकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आके कचरों के ढेर लगा देंगे, गंदगी के ढेर लगा देंगे। पाकिस्तानी जर्मनी जाएगा तो वहाँ के जो ट्रैफिक के कवानीन है, या जैसे जो है ना जो पैदल चलने वाले हैं उनको ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे चलना है, उनका साइन होता है, इस वक्त चलना है, तो उसकी पूरी पासदारी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आके नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपके सामने भी हमारे साथ क्यों है ऐसा, हम ऐसे क्यों हैं ये चीज़ एक एक सवाल पैदा होता है कि हम ऐसे क्यों हैं। तो इस बात को हम एक तरफ रखें कि कानून के नाफिज करने वाले ही कानून को नाफिज नहीं करते, या उनमें क्या बुराई है या उनमें क्या कमी है। उनकी कमियों को हमने उस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये हल नहीं है ना दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना। हम अपने अंदर देखें कि हम क्यों नहीं करते। तो उसकी एक मैंने बहुत अरसे इसको सोचा, तो एक बात जो जहन में आई कि हमारे इन मुकम्मल माशरे के तालीमी तरबियती निज़ाम में इसकी कोई हवा भी नहीं लगती किसी को। हमारे ना स्कूलों में, स्कूल जाता कितने कितने फ़ीसद बच्चे पाकिस्तान के स्कूल जाते हैं, पहली चीज़ तो ये है। फिर उन स्कूलों में क्या हो रहा होता है, किसी भी हमारे तालीमी निज़ाम में, और तालीमी निज़ाम में भी नहीं, और हमारे माशरती तालीमी निज़ाम में कुछ तालीम स्कूलों की नहीं होती, कुछ तालीम आपके कल्चर की होती है, आपके घरों में होती है। आपकी तालीम और तरबियत आपके घर में, आपके बाज़ारों में होती है।
تو ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے اس کا، کوئی نصاب نہیں ہے اس کا کہ بچوں کو اس بات کی تمیز سکھائی جائے اور قانون کی پاسداری سکھائی جائے، قانون کا احترام سکھایا جائے، قانون نافذ کرنے والوں کا احترام سکھایا جائے. یہ نہیں ہوتا. ہم نے دوسرے کلچرز میں دیکھا، امریکن کلچر میں دیکھا کہ یونیفارم میں کوئی ہو تو اس کی آٹومیٹکلی بچوں میں، بڑوں میں، ہر ایک میں اس کی تعظیم ہوتی ہے. پولیس آفیسر ہو، ٹریفک پولیس آفیسر ہو، اس کی ایک عظمت ہے. وہ ایک یونیفارم پہنا ہے، ایک وردی ہے اس کی، اس وردی کے پیچھے ایک طاقت ہے. کس کی طاقت ہے؟ ریاست کی طاقت ہے، قانون کی طاقت ہے. تو قانون کی بالادستی ہوتی ہے ان ممالک میں. یہاں پر قانون کو اپنے استعمال کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ طاقت میں آ جاتا ہے، جتنا زیادہ مال دولت اور اس کے اثر و رسوخ اور طاقت اس کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ قانون کی دھجیاں اڑانے والا بنتا ہے. چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ سروسز میں ہو، کسی بھی طرح سے. اس کی یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ ایک ہمارا مزاج ہے. دوسری قوموں میں، دوسرے کلچرز میں آپ دیکھیں گے، دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے، جو جتنا ترقی کرتا ہے، جتنی اس کو پوزیشن ملتی ہے سوسائٹی میں، اور جتنی اس کو اس کی ترقی اور اس کو عہدہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ قانون کی پاسداری کم از کم دکھلاتا ہے پبلک کے سامنے کہ میں کوئی قانون نہیں توڑوں گا، کوئی آگے پیچھے نہیں کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا آپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے کہ قوم مجھے دیکھ رہی ہے، میں مشہور ہوں، میں معروف ہوں، مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے ایک عہدہ اور ایک ملکہ دیا گیا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک اچھا نمونہ اور ایک اچھا نمائندہ بنوں. لیکن یہاں پہ اس کا الٹ ہے. اگر کسی کو عہدہ مل جائے، اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو یہ حق اور اختیار مل گیا کہ قانون کو رون دوں. تو اب سب دیکھتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا عہدہ ملے تاکہ میں بھی قانون کو رون سکوں. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کا اب حل کہاں سے شروع کریں؟ ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک بات یاد آ گئی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو واقعہ بیان فرمایا کہ دو آدمیوں کا، کہ ایک کو اللہ نے بہت مال ثروت اور کھیت باغ دیے ہوئے تھے، اور اس نے دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کو ظاہر کیا اور اپنے باغوں میں گھومتا ہوا کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ میرے لیے ہمیشہ ہے، میں ہمیشہ اس میں رہوں گا. اور اگر موت آ بھی گئی اور آخرت ہے بھی، پہلے تو پتہ ہی نہیں خدا نخواستہ کوئی آخرت ہے بھی یا نہیں، کوئی حساب کتاب ہے بھی یا نہیں، اگر ہوگا بھی تو اللہ نے یہاں دیا، اللہ وہاں پہ بھی مجھے بہت دے دے گا. اب یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا کھولا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مزاج ہمارے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. تو میرے پاس آ گیا، اب میرے پاس تو اللہ کا فضل ہو گیا، اس کے مطلب بس میں تو آزاد ہو گیا ہر طرح کے قانون سے، اللہ کی پکڑ سے بھی آزاد ہو گیا. تو یہ چیز آخرت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. دنیا میں جو شخص قانون کا احترام نہیں کرتا، لازمی ہوگا کہ وہ آخرت کے قانون کا بھی نہیں کرے گا اور پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مختلف قسم کی آزمائشیں آتے ہیں ہمارے اوپر. لیکن اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قانون کے پاسدار، قانون ساز، قانون کے پاسدار، قانون کا احترام کرنے والے، قانون والوں کا، قانون کا نفاذ کرنے والوں کا احترام کرنے والے، اور جزا اور سزا کے نظام کو سمجھنے والا کیسے بنائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے اسکول میں، آپ اپنے انوائرمنٹ میں ہی اس کی تربیت دیں گے، یہاں سے بات شروع ہوگی. گھر میں قانون ہوگا، گھر میں انصاف ہوگا، گھر میں قانون کا احترام ہوگا، ادھر سے شروع ہوگا. بچوں سے پولیس افسر، آرمی افسر، ان لوگوں کا احترام کروائیں. یہ ضروری چیز ہے تاکہ ان کو یہ وردی کی ایک کہ پہچانو کہ یہ ہمارے ایک نفاذ کے لیے، ایک نظام کے نفاذ کے لیے ہیں، اور جو قانون جس کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ قانون اہم ہے، اور میں بھی اس کے تابع ہوں. تو یہ ایک سینس ڈیولپ ہوتی ہے، اور مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ نہ تو صرف اللہ کے قوانین کو پورا کرے، اس کی پاسداری کرے، بلکہ جو ملک کے قوانین جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو پورا کرنا یہ مسلمان کے ذمے ہے. تو اس کو یہ ایک دینی ذمہ داری ہے، ایک شرعی ذمہ داری ہے بالفرض. جیسے ہاں اس میں شرط یہی ہے، جیسے علماء کرام واضح فرماتے ہیں کہ
یعنی بشرط یہ کہ وہ قانون اللہ کے قانون سے نہ ٹکرائے، اللہ کے قانون کی نفی جس میں نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مباح کیا ہے، اس معاملے میں جو قانون سازی ہو اس کو ماننا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسے کہ سرخ بتی پر گاڑی روک لینا اور سبز بتی پر چلنا، اب یہ چیز یعنی جو اس کو توڑے گا وہ اللہ کے یہاں بھی مجرم ہوگا، کیونکہ یہ قانون بنایا گیا سارے انسانوں اور سارے مسلمانوں کی بہتری کے لیے۔ تو جو لوگوں کو اذیت پہنچائے گا، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اس نے گاڑی نکال دی اور کسی کو مار دیا، تو پھر اس پہ تو فتاویٰ ہیں کہ یہ قتل میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے قانون قصداً توڑا۔ اس کو کہا گیا تھا رک جاؤ، قانون نے اس کو، ملک نے اور جو ہے ریاست نے اس کو کہا رک جاؤ، یہ نہیں رکا اور اس نے جا کے گاڑی دوسرے آدمی کو مار دی۔ لہٰذا اب یہ اس کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے یہاں بھی پکڑ میں آئے گا۔ یہ بات اگر ہمارے بچے سمجھیں تو پھر قانون کا نفاذ اور قانون کی پاسداری ہماری قوم میں آئے گی، ہمارے لوگوں میں آئے گی، اور بہت سے مصائب اور پریشانیوں سے ہم بچتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پھر تقویٰ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات آئیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ اگر بستیوں والے، یہ معاشرے میں رہنے والے، یہ اگر ایمان اور تقویٰ حاصل کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں، تو پھر یہ آپ کو یہ پرابلمز، اکنامک پرابلمز نہیں ہوں گی پھر۔ تو اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ اور اب دوسری چیز جس کی طرف ہم آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی، یعنی کہ معاشرے کی ذمہ داری، معاشری ذمہ داری، پورے معاشرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا، یہی خلافت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو، اللہ کی منشا کو سارے جہان میں اس کو وجود میں لائیں۔ تو خلافت صرف یعنی جو خلیفۃ الرسول جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ صرف خلافت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اللہ کا نمائندہ ہے، اپنے سکوپ میں، اپنے جورسڈکشن میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ تو اب چھوٹے سے بچے کو آپ خلافت کا اور معاشرتی ذمہ داری کا درس کیسے دیں گے، ان کو کیسے اس چیز کی سمجھ آئے گی؟ تو اس میں بنیاد یہ ہے کہ مونٹسوری میں ہی، اس لیے ماریا مونٹسوری کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ بہت زیادہ اسلام کے قریب ہے، اور اس لیے ہم بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے نا، اب اس انوائرمنٹ کی مینٹیننس ضروری ہے۔ تو جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لرننگ مٹیریل ہے وہ بھی محترم ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اسی طرح پوری انوائرمنٹ کو برقرار رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی رکھنا، اس میں شور و شغف کیا ہو رہا ہے اس کا ایک جو ہے کہ اس کا چیک رکھنا، یہ بچوں کے ذمے ہو، بچوں کو ذمہ داری دی جائے، بچوں کو یہ ذمہ داری سکھائی جائے کہ ہمارے ذمے ہے ادھر کے ماحول کو مینٹین رکھنا، ماحول کا مینٹین رکھنا میرے ذمے ہے، تو پھر وہ جہاں جائیں گے ماحول کو مینٹین رکھیں گے۔ اسی طرح سے مینٹیننس آف ڈسپلن، تو مینٹیننس آف انوائرمنٹ، مینٹیننس آف ڈسپلن، ڈسپلن مینٹین رکھنا میرے ذمے ہے۔ رولز ریگولیشنز جو ہیں کہ نا، کہا گیا کہ فریڈم ود ان لمٹس، مونٹسوری میتھڈ بھی یہی ہے کہ بچے فری ہیں لیکن حدود ہیں، حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ آزاد ہیں، حدود نہیں پار کرنی، حدود سب کے لیے ہیں، اور حدود میں یہ ضروری ہے کہ حدود کا نفاذ یہ سب کے لیے ہو، یکساں ہو، اس میں کوئی کسی کو فیور نہ کیا جائے، نا انصافی نہ ہو۔ آپ نے کتنی بار بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا اٹس ناٹ فیئر، کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے ساتھ غلط ہے۔ بچے اس طرح کہتے ہیں چونکہ وہ محسوس کر لیتے ہیں، جب زیادتی ہوتی ہے، جب غلط ہوتا ہے، وہ فوراً محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں، بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ کیا کریں،
ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ آگے جا کے آگے بڑے بڑے ظلم کریں گے، بڑے بڑے جرائم کریں گے. کہتے ہیں ناانصافی ہے دنیا میں، تو دنیا میں کوئی انصاف ہے ہی نہیں، تو جب مجھے انصاف نہیں ملنا تو میں کیوں کسی کو انصاف دوں؟ یہ ہم نے ہی سکھایا ان کو، کلاس میں ناانصافی کر کے، گھر میں ناانصافی کر کے، معاشرے میں ناانصافی کر کے، بچوں کے ساتھ ناانصافی کر کے. اب اسی طرح سے یعنی تو جو یہ لمٹس ہے ان کا انفورس کرنا، ان کا نفاذ کرنا بچوں کے ہی ذمے، آپس میں ہی. تو اپنے پیئرز کے ساتھ اس کو وہ اس کا نفاذ کریں. اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ ڈیو پروسیس کہلاتا ہے، یعنی کہ قانون اور یعنی عدل اور عدالت کا نظام سمجھنے کے لیے کہ ایک پروسیس ہے کہ دعویٰ ہے، مدعی ہے، مدعا علیہ ہے، اور اس طرح سے ایک نظام ہے کہ جس میں کسی نے کسی کے اوپر دعویٰ کیا تو پھر اب اس کو ایک موقع ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. اور جب تک کہ یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ اس نے یہ غلط کیا تو وہ اس پہ کوئی الزام اور کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات سمجھانا بچوں کو یہ ضروری ہے. یہ کوئی آگے لا ڈگری کرتے ہوئے نہیں سمجھیں، یہ مونٹسری میں سمجھیں، کلاس 1 کلاس 2 میں یہ بات سمجھیں، کلاس 3 کلاس 4 میں یہ بات سمجھیں، پھر آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوگا. آپ لا یونیورسٹی میں جا کے، لا کالج میں جا کے ان کو سمجھائیں گے ڈیو پروسیس اور رائٹس؟ نہیں، یہ بچوں کے سمجھ میں ہونا چاہیے کہ انصاف ہے، عدل ہے، مجھے سنا جائے گا، میری گواہی قبول کی جائے گی، ثبوت پیش کیے جائیں گے. اگر میرے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے، میں بری الذمہ ہوں، میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ میرے بارے میں کچھ کہے. یہ بات سمجھنی ہوگی، سمجھانی ہوگی بچپن سے، اور اس طرح سے آپ کا ایک ڈسپلن کا مینٹیننس ہوگا. پھر بچوں کے ذمہ مینٹیننس آف ریلیشنز، کہ اپنے رشتے ناتوں کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے، اپنے جو طبعی رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سے رشتہ، اس کے علاوہ اپنی ٹیچرز سے رشتہ، اپنے کولیگ سے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رشتہ. تو یہ جو رشتے ہیں، رشتوں کا نبھانا، مینٹیننس آف ریلیشنز، یہ بچوں کی ذمہ داری لگائی جائے اور ان سے کرایا جائے تو ان کو خلافت آئے گی، خلافت کا کانسیپٹ آئے گا، معاشرتی ذمہ داریاں لینے والے بنیں گے. اور پھر اگلی چیز آ جاتی ہے لیڈرشپ، پھر وہ لیڈرز بنیں گے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو نعرے لگوا رہا ہے، یہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہے، ہم یونٹی انٹرنیشنل اسکول میں ہماری جو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: the willingness and ability to take initiative، یعنی کہ کسی کے اندر یہ چاہت بھی ہو اور یہ استعداد بھی ہو کہ وہ پہل کرے کسی خیر کے کام میں. خیر کے کام میں پہل کرنا لیڈرشپ ہوتی ہے. اور مسلمانوں کا لیڈرشپ ماڈل سروس لیڈرشپ ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سروس لیڈرشپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، خلفائے راشدین نے سکھائی. کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یعنی قریب ہے کہ رئیس القوم خادم، کہ کسی قوم کا بھی سربراہ ان کا خادم ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ چیز سکھانا کہ خدمت کرنے میں لیڈرشپ ہے. اچھا سارے لیڈر نہیں بنیں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ ہو، کوئی کسی فیلڈ میں لیڈر ہو جائے، کوئی کسی چیز میں لیڈر ہو جائے. اس لیے کلاس میں بھی مختلف ایریاز کے لیے مختلف لیڈرز بنائیں، جو جہاں پہ کمفرٹیبل ہے، جو بچہ کہاں کمفرٹیبل ہے لیڈ کرنے میں، اس کو وہاں لیڈ کرائیں. کچھ بچے نہیں لیڈ کریں گے، سب لیڈر نہیں ہو سکتے، کچھ فالوور بھی ہونے ضروری ہیں. سارے انجن نہیں ہو سکتے، کچھ ٹرین میں ڈبے بھی ہونے ضروری ہیں. اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے بچے میں اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا. یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو فورس کہ بھئی ہر ایک کو ہم لیڈر بنائیں، یہ نہیں ہوتا. کچھ سکولز اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو، ہاں اگر آپ لیڈر اس کو کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے ڈیفائن کیا لیڈرشپ کو کہ پازیٹیو چینج لانے میں وہ پہل کرے، یہ لیڈرشپ ہو تو پھر ہم آپ سب کو لیڈر بنائیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب کو کوئی پوزیشن ملے، یہ سب کو مل نہیں سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے نہیں. تو یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سب کو لیڈر بنا دیں گے، نہیں ہو سکتا. تو لیکن لیڈرشپ کوالٹیز ہم سب میں انسٹل کرنے کی کیسے لے کر آئیں ان میں، وہ اس طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی خیر کے لیے چابی بنائے، شر کے لیے تالا بنائے، اور قانون کا پاسداری کرنے والا، قانون کا نفاذ کرانے والا اور قانون کا احترام کرنے والا بنائے، دنیا آخرت میں قانون کی پاسداری کرنے والا بنائے، اور خیر کی تبدیلی، مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کرنے والا بنائے. جزاک